बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम गौहर सयाल है। नाजरीन, इमरान रियाज के हवाले से क्योंकि ब्लॉग नहीं कर सका, सबसे पहले जिस बंदे का शुक्रिया अदा करना चाहिए, खासकर डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, इमरान रियाज के हवाले से सबसे ज़्यादा मुअस्सर आवाज़ उठाने वाले रज़ी ताहिर, जो कि इमरान भाई के लिए मुसलसल कोशिश करते रहे और उम्मीद करते रहे, और इस उम्मीद को जो है वो हमेशा जो है उनको उसको पानी लगाते रहे उम्मीद की तक़वियत के लिए। और बड़ी दुनिया की जो है वो नज़रें इमरान रियाज के ऊपर थी। इमरान रियाज के हवाले से हालिया जो खुश आइन बात तो ये है कि वो सही और सलामत जो है वो घर पहुँचे हैं, और उनकी जो फिज़िकल चीज़ें हैं और उनके जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो अपनी जगह पे नज़र आ रहे हैं। जो लोग मुलाकात कर रहे हैं उनकी जो मुलाकात करने के बाद तसर नज़र आता है, और लगता तो ऐसे ही है कि जैसे इमरान भाई के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है फ़िज़िकल और साइकोलॉजिकल जो है वो टॉर्चर किया गया है। और उनकी जो है लीगल टीम और फैमिली की जानिब से भी अभी तक इसकी परसू करने से हवाले से जो है उन्होंने जो है कहा है कि जब तक हम फ़िज़िकली तौर पे जो है जिन मसाइल का सामना अभी रिसेंटली है, तब तक इमरान रियाज के केस के हवाले से आगे हम नहीं चलेंगे। रज़ी ताहिर साहब, आपकी मुलाकात हुई है इमरान भाई से, सबसे पहले नाजरीन से शेयर करें कि वो आपकी जो मुलाकात हुई तो आपको उन्होंने पहचाना, या आप उनको देखकर आपके दिल में क्या तसर हुआ, वो पहला जुमला आप आपस में क्या तबादला ख्याल हुआ? देखिए जी, हम वहाँ गए हैं तो मेरे साथ उस्मान गुजर साहब, सिद्दीक जान साहब मौजूद थे, और इसके साथ साथ अबू बकर साहब हैं और शाकिर साहब हैं, लाहौर के जो सहाफ़ी रिपोर्टर हैं वो मौजूद थे। हम जब गए हैं तो इमरान भाई की आदत है कि वो मेहमानों को रिसीव करने खुद दरवाज़े पर आते हैं, हमेशा से उनकी आदत रही है। तो वो दरवाज़े ही पर आ गए और हमें दूर से देखा, पहचाना, आवाज़ लगाई और उसके वाले से गले मिले। इमरान रियाज को जो हम 9 मई से पहले जिस तरह देखा था, बॉडी बिल्डिंग करने वाला नौजवान, पहाड़ों पे चढ़ जाने वाला नौजवान, यानी उनके साथ में अक्सर वो हम जब वॉक करते वेरी थे गुड हंटर, मुझे तो पता है उसका। हम उसमें जो है ना पीछे रह जाते थे, वो बहुत आगे चले जाते थे। तो इस हवाले से लेकिन अभी उनके लिए 100-150 कदम चलना भी मुश्किल है, और इसके साथ साथ उनका जो वज़न है वो 22 से 25 केजी तकरीबन कम हुआ है। और जो उनको गले मिलता था ना, तो पहले इमरान भाई को गले मिलने से लगता था कि खट्टे-खट्टे नौजवान को गले मिले हैं, और अक्सर वो जप्फी सही तरह डालते थे। अब जप्फी डाली है तो मेरे जब बाजू इस तरह हुए तो मेरे तो आंसू निकल पड़े वहीं पे, कि वो नौजवान जिसको हम जप्फी डालते थे तो सुकून आता था, मज़ा आता था, वो बॉडी बिल्डर से मिल रहे हैं सेहत के हवाले से। तो अब जब मिले तो उनका जिस्म की हड्डियाँ जो है वो हमें महसूस भी हो रही थी, चुभ रही थी। और अब तो सबने तस्वीरें देख ली, जो तस्वीरें आई हैं, पहली तस्वीर में थोड़ा वाज़ेह नहीं था, लेकिन अब जो तस्वीर सहाफ़ियों के साथ आई है उसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है किस तरह उनके बाजू इस तरह लटके हुए हैं, और जो जिस्म है वो किस तरह कमज़ोरी का, और सबसे जो बड़ा सहाफ़ी के लिए, एंकर के लिए, बोलने वाले के लिए नुकसान है कि बोलना मुश्किल हो जाए और आप बोल ना सकें। आप एक जुमले को रिपीट करें तो बार-बार रिपीट करके कोई बोलें, ऐसा जुमला ठहर-ठहर के नाज़रीन से बोलें। शेयर करें जो आपके साथ इमरान भाई ने कोई तलफ़्फ़ुज़ ऐसा अदा किया हो जिसमें लोगों को आइडिया हो सके कि वो किस तरह बोल सकते हैं आज। देखिए, अब जिस तरह वो लोग जो जिनकी ज़ुबान पे लुकनत होती है, तो वो बोलते हैं तो वो ठहर-ठहर के बोलते हैं। तो हमारे साथ तो उन्होंने बातें काफ़ी सारी की, बातें करने से वो रुके नहीं, लेकिन वो रुक-रुक कर, ठहर-ठहर कर, हम खुद उनकी कुछ बात कंप्लीट कर देते थे। हमें समझ आ जाती थी कि आगे क्या कहने वाले हैं। जिस तरह उन्होंने जैसे ही कहा, मामलात वगैरह थोड़े बहुत देखे, उनको बताया कि हालात वगैरह, तो उन्होंने कहा हुज़ूर शौक़ सलामत शहर बहुत। तो इस पर भी वो अकलाए, 2-3 दफ़ा इस पर भी रुके। तो मैं वो चीज़ डिस्क्राइब नहीं कर सकता, बयान नहीं कर सकता, लेकिन अब तो सब ने, इकरारुल हसन ने, मंसूर ने, जिनसे उनसे मुलाकात की है, उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया कि क्या उनकी कैफ़ियत है, क्या हालत है। बहरहाल के मकसद ये है कि इमरान रियाज़ ख़ान साहब जो ही उनको 2 से 3 महीने तो लगेंगे उस ट्रॉमा से निकलने के लिए कि 138 दिन कहाँ पे रहे, किन मुश्किलात में रहे, सूरज की रोशनी नहीं देखी, और ये सारी चीज़ें। वो जब ठीक हो जाएँगे तो फिर कानूनी तौर पर भी इस केस को परसू किया जाएगा, और यकीनन इमरान भाई जो है अब कौम को बताएँगे कि उनके साथ क्या बीता। अच्छा रज़ी भाई, आप एक मुअस्सर आवाज़ ख़ासकर डिजिटल मीडिया के हवाले से हर जगह पे आप पहुँचते हैं।
جی ایک میرے خیال میں جس طرح انہوں نے ایک ہمیں جرنلزم کو، ویسے تو پاکستان میں جرنلزم اب موت سے ناظرین کم نہیں ہے، تو یہ ایک میسج اس میں دیا گیا ہے تمام جرنلسٹوں کو کہ ہم یہ کر واضح طور سکتے ہیں. پر ہے، واضح طور پر ہے، کچھ ان پہ غصہ بھی تھا کہ وہ باتیں کیوں کرتے ہیں جو باتیں نہیں کرنی چاہیے. وہ باتیں حامد میر صاحب بھی کرتے تھے، وہ باتیں مطیع اللہ جان بھی کرتے ہیں، اسد طور آج کل وہی باتیں کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک میں آئین کی بالادستی کی بات کرنا اگر جرم ہو گیا ہے، اس کا مطلب ہے اس ملک میں آئین ہے ہی نہیں، سرزمین بے آئین ہو چکی ہے. عمران ریاض خان کا قصور یہ ہے کہ وہ ڈنکے کی چوٹ پر جو بات کرتے تھے لوگ اس بات کو تسلیم کرتے تھے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جو وہ بات کر رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں کر رہا. وہ میں بتا رہا ہوں نا، وہ حامد میر صاحب بھی وہ باتیں کرتے ہیں، اسد طور آج کل وہ باتیں کر رہا ہے، وہ مطیع اللہ جان کب سے وہ باتیں کر رہا ہے، جو سابق چیئرمین پیمرا تھے وہ جو ابصار عالم صاحب. ابصار عالم صاحب وہ باتیں کر رہے ہیں. تو یہ تو سارے باتیں کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ ان کی عوام کے اندر یہ باتیں تسلیم کتنی. عمران ریاض جو بولتا تھا عوام آنکھیں بند کر تسلیم کرتی تھی، کیونکہ عمران ریاض کی عوام کے ساتھ افیلیشن بہت زیادہ تھی. سارے اداروں کی ریٹنگ ایک طرف، اس اکیلے شخص کی ریٹنگ ایک طرف تھی. تو سب سے زیادہ یہ 30 لاکھ لوگ اسے ایک دن میں کیوں دیکھتے ہیں؟ اور وہ جو بھی دیکھتے ہیں وہ یہ نہیں کہ ولاگ میں 2 منٹ دیکھ لیا، ہماری طرح 3 منٹ دیکھ لیا، نہیں، جو ان کا ولاگ دیکھتا تھا پورا کا پورا ولاگ دیکھتا تھا. سبق سکھانے. اچھا ناظرین، میں ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں نا، میں بھی آپ سے بھی یہ واقعہ شیئر کروں. میں ایک مرتبہ گاؤں میں ایک جگہ پہ جا رہا تھا، تو میں نے ایک شخص دیکھا، وہ وہاں پہ چارہ کاٹ رہا تھا. اب وہ جو مزارے ٹائپ ہوتے ہیں چارہ، ہمارے پنڈوں میں ہمیشہ جو چارہ کاٹتے ہیں مزدور ٹائپ ہوتے ہیں، چودھریوں کے رکھے ہوتے ہیں، گھاس کاٹ رہا تھا غالباً. تو اس کا نا موبائل جو تھا نا، وہ بڑا سپیکر اس کا بڑا ہوتا. تو میں نے نا آواز سنی، میں نے کہا یہ عمران بھائی کی آواز ہے. میں رک گیا وہاں پہ. تو پہلے تو میں نے ساری بات کھڑے ہو کے سنتا رہا، یہ بات ختم ہوگی جب یہ سن رہا ہے تو اس کے بعد اس کے پاس جاؤں گا. جب میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا کس کو سن رہے تھے؟ کہتے میں عمران ریاض کو سنتا ہوں. تو آپ گراؤنڈ کی سچویشن سے اس طرح سے آپ کو آئیڈیا ہے کہ لوگ جو آپ دیکھیں، وہ میرے خیال 5 پڑا ہوگا جو مزدور. ہاں ایسے ہی ہے. آپ دیکھیں گاؤں دیہاتوں کے اندر نا اوپینین میکر بنانے والے گاؤں دیہات کے اندر چند لوگ ہوتے ہیں جو اوپینین بناتے ہیں. وہ پورا گاؤں اس پہ، جس طرح کہتے ہیں نا کہ گاؤں کا پنڈ کا چودھری ہے، وہ اس کی ووٹ لے لی تو سب کی ووٹ لے لی. لیکن اب ایسا نہیں ہے. اب ڈیجیٹل میڈیا آ گیا. ڈیجیٹل میڈیا کے آنے کے بعد اب ہر بندہ، اس کے پاس ایکسیس ہے، وہ یوٹیوب پر فیس بک پر سنتا ہے، اپنی رائے خود بناتا ہے. ہم سے زیادہ چیزیں اکثر ان کو پتہ ہوتی ہیں. ان سے جا کر ڈسکس کریں نا کہ پاکستان میں حکومت جو ہے وہ انوار الحق کاکڑ چلا رہے ہیں، کسی پنڈ کے تھلے میں جا کے نا بزرگوں سے جا کے پوچھے کہ انوار الحق کاکڑ جو ہے وہ حکومت چلا رہا ہے، تو وہ کہیں گے وہ کون ہوتا ہے حکومت چلانے والا؟ حکومت وہی چلا رہے ہیں جو حکومتیں بناتے چلاتے ہیں. تو یہ ہر بندے کو پتہ ہے. تو عمران ریاض خان کی آواز اتنی مضبوط تھی کہ وہ جو اوپینین میکرز ہیں وہ بھی اب عمران ریاض کو سنتے تھے. اور عمران ریاض خان صاحب کو دیہاتوں میں، چھوٹے چھوٹے شہروں میں، اب ہمارے گاؤں میں اپنے گاؤں کی مثال دوں، میرے گاؤں میں پورے گاؤں کی حوالے سے سیاسی ماحول سازی کرنے والے 20 سے 25 لوگ ہوں گے. ان 20 سے 25 لوگوں میں سے آپ 5-6 لوگ وہ نکال دیں جو پی ڈی ایم کی حمایت کرتے ہیں، باقی نیوٹرل سارے لے لیں، تو وہ سب عمران ریاض کو سنتے ہیں اور ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. میرے تایا ابو سنتے ہیں، میرے گھر کے دیگر افراد سنتے ہیں، میری فیملی میں سے میکسیمم لوگ ان کو سنتے ہیں. ان سے عشق کی حد تک جو ہے نا ان کا فین کلب ہے. تو وہ ہم سے زیادہ سنتے اور دیکھتے ہیں. اور یہی تو وجہ ہے کہ عمران ریاض خان کو 138 دن سے ان کی زبابندی کی گئی، تاکہ ان کی آواز، اس سے زبابندی نہیں کی گئی، ان کو گرفتار کیا گیا. گرفتار کرنے کے بعد اغوا کیا گیا، اغوا کر کے ان کو ٹارچر کیا گیا، ان کو فزیکلی ٹارچر کیا گیا. صاف لگ رہا ہے، ہر بندہ تصویر دیکھ کر کہہ سکتا ہے فزیکلی ٹارچر کیا گیا، نفسیاتی ٹارچر کیا گیا، سورج کی روشنی سے دور رکھا گیا. یہ ساری چیزیں اس پختہ بندے کے ساتھ کی گئیں. لیکن وہ کیا کہتا ہے؟ وہ اب بھی آ کر کہتا ہے کہ میں جیت کر آیا ہوں. وہ اب بھی کہتا ہے کہ میں نے سرنڈر نہیں کیا، میں اپنے صحافتی اصولوں پر کھڑا ہوں. وہ اب بھی ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹا. اچھا رضی بھائی، کیونکہ آپ خاص کر ڈیجیٹل میڈیا کو لیڈ کر رہے ہیں، پورے پاکستان میں آپ لیڈ کر رہے ہیں، مجھے اتنا بتائیں کہ یہ جو عمران بھائی کے حوالے سے جو خبریں گردش کرتے تھی، بڑی خوفناک خبریں گردش، میں تو ان کے اوپر سوچنا ہی نہیں چاہ رہا تھا، اور اللہ نہ کرے ہم دعا یہی کرتے تھے. کچھ لوگوں نے کیا کیا تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی، کسی نے کیا تھمبنیل پہ لکھا اور کچھ نہیں. اور ایک آج پھر وہی ٹرینڈ دوبارہ سوشل میڈیا پہ آیا کہ جی ان کے والد کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ آئی کہ وہ اب جو ہیں صحافت نہیں کریں گے، اب بولیں گے نہیں. آپ کی بڑی قربت رہی ہے ان کے ساتھ، بڑی لمبی چوڑی قربت ہے.
اور کیا آبزرو کرتے ہیں کہ اس کے بعد عمران ریاض صاحب جو ہے واپس فیلڈ میں آئیں گے اسی زبان کے ساتھ, اسی آواز کے ساتھ؟ یہ جو کچھ ایسا سوچ رہے ہیں, ایسا لکھ رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ بلشٹ کچھ ہو نہیں سکتا کہ ایک بندہ 140 دن برداشت کیوں کرتا رہا اپنے اوپر ظلم. اور پھر عمران ریاض خان صاحب کے والد سے ہم دور ہیں, میڈیا دور ہے, لوگ ان کو نہیں جانتے, سارا میڈیا ان کو عزت کرتا ہے, جانتا ہے, وہ کسی کو فون کر کے بلا کے ویڈیو پیغام نہیں دے سکتے, وہ اس طرح خبر جاری ہوگی جس طرح یہ جاری کر رہے ہیں. تو یہ سارا جھوٹ کا پلندہ ہے, ساری چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے خود سامنے آ جائیں گی. پہلے کہتے تھے عمران ریاض خان جو ہے وہ خود سے چھپا ہوا ہے, اپنے آپ کو خود سے چھپایا ہوا ہے. قدرت نے سب کچھ واضح کر دیا, پولیس خود ہینڈ اوور کر کے گئی کہ ہم بازیاب کر کے لے کر آئے ہیں, سب کچھ واضح ہو گیا. دوسرا پھر کہتے رہے کہ عمران ریاض خان جو ہے وہ پاکستان سے فرار ہو گئے ہیں, وہ بھی پروپیگنڈا سب کے سامنے آ گیا تھا, وہ وہیں پہ پابند سلاسل تھے. پتہ نہیں کیا کیا الزامات لگاتے رہے یہ سارے لوگ. یہ گھٹیا لوگ جو ہے نا, رات کو جب آئینہ دیکھتے ہوں گے تو میرے خیال میں خود کو بھی لعنت دیتے ہوں گے, تو ان کو دینی چاہیے. ناظرین, میں یہ جب واقعہ جب میں نے یہ خوشی کی خبر سنی تو میں آلموسٹ لاہور تھا اور جاتی عمرہ تھا. یہ خوشی کی خبر تھی اور فوری طور پہ میں نے پہلے تو رضی بھائی سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی, اور رضی بھائی اس ٹائم جو ہے میرے خیال میں نماز تہجد وغیرہ اس ٹائم پڑھ رہے ہوں گے, وہ ان سے کانٹیکٹ نہ ہوا. میں خبر کنفرم کرنا چاہ رہا تھا ایکچولی. پھر میں نے کچھ جو عمران بھائی کے فیملی ممبر ہیں, میں میاں علی اشفاق کے ٹویٹ پہ گیا تو وہاں سے مجھے آئیڈیا ہو گیا تھا, اس کا مطلب عمران بھائی جو آ گئے. رائٹ ٹائم میں جاتی عمرہ رائے ونڈ بیٹھا تھا, اچھا, اور صبح اٹھا تو میں نے ان کو بتایا کہ عمران بھائی جو ہے وہ آ گئے. ایک پولیٹیکل پارٹی کے لوگ آج بھی تہذیب کے جملے کستے ہیں. یہ تو ٹکر کا آدمی تھا, اس کے ساتھ کیا ہوا ان کو میں نے بتایا تو وہ ابھی بھی ٹکر کا آدمی ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ ٹکر کے آدمی نہ ہوتے تو 130 دن 148 دن اندر رہتے. دوسرے دن جو وہ کہتے ویڈیو بناؤ وہ ویڈیو بنا کے آ جاتے, جو وہ کہتے لکھ کے دو وہ لکھ کر آ جاتے. تو یہ تو وہ ٹکر کے آدمی ہیں, اسی وجہ سے تو 140 دن بعد آ کر کہتے ہیں میں جیت کر آیا ہوں, 140 دن بعد آ کر کہتے ہیں کہ میں نے سرنڈر نہیں کیا. تو ان سب لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایک طرف ہوتا ہے آپ کی پارٹی کا نظریہ, ایک طرف ہوتا ہے آپ کا کوئی انسانی حقوق, انسانیت. اگر آپ انسانیت سے آگے آپ کی پارٹی ہے تو باڑ میں گئی آپ کی پارٹی اور باڑ میں گئے آپ کا انسان ہونا. انسانیت کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے لیے انسانیت کا جو المیہ یہ ہے کہ ظلم ہو رہا ہے نا عمران خان پر, ظلم ہو رہا ہے کسی اور پر, تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے نا اچھا ہو رہا ہے. ظلم پر جو اچھا کہتے ہیں نا وہ کبھی انسان کہلانے کے لائق نہیں ہوتے. اگر آپ کا لیڈر کرپشن کے باوجود جیل میں جائے اور جیل میں جا کر وہ بیمار پڑ جائے, پلیٹلیٹس گر جائیں, اور عمران خان اس سے ہمدردی کرے, تو عمران خان کا تو ظرف بڑا تھا نا, اور آپ کے لیڈر کو اس نے دعائیں بھی دیں, اس نے ٹویٹس بھی کیے, سب کچھ کر کے اس نے کابینہ سے اپروو بھی کروایا, بھجوایا بھی. آپ کے لیڈر کے بارے میں تو ظرف یہ تھا, اور آپ کا یہ ظرف ہے, یہ گٹھیا پن ہے کہ آپ کہتے ہو کہ ایک بندہ ٹکر کا صحافی تھا. شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے؟ اللہ نہ کرے, اللہ کسی پر میں وہ بد دعا نہیں دوں گا, اللہ کسی ماں کے بچے پر چاہے وہ کتنا بڑا ہی نہیں, یہ اس کا جواب میں ان کو دے دیا تھا. میں ٹکر کا آدمی ایک لندن میں بیٹھا ہوا تھا, وہ سب سے بڑا پاکستان کی 3 مرتبہ ٹکر کا آدمی رہا. میں نے جواب دے دیا تھا ان کو اور ان کو سمجھ آ گئی تھی. آپ نے بھی بڑے اچھے کمنٹس کر دیے. اچھا مجھے یہ بتائیں وہ لمحہ کیسا تھا جب عمران بھائی اپنی بچوں سے ملے, وہ لمحہ کیسا تھا جب والدہ سے ملے, کیونکہ آپ تو بڑے قریب ہیں, فیملی کے بھی بڑے قریب ہیں, وہ لمحات ذرا ناظرین عمران بھائی کے آنے کا کسی کو نہیں پتا تھا. وہ پولیس آئی تو ان کو پتہ چلا کہ آ گئے عمران بھائی, اور ان کے بھائی نے ریسیو دی, باقاعدہ ریسیونگ کروائی کہ ہم نے وصول کر لیا ہے عمران ریاض خان کو. اور اس کے بعد وہ اپنی اہلیہ کے کمرے میں گئے, تو وہی جو بات میں نے آپ کو کہی نا, پہلی بات انہوں نے یہی کی کہ میں جیت کر آیا ہوں. تو بہرحال ان سب کے لیے تھا, وہ ان سب کے لیے تھا. عمران بھائی اچانک سامنے آ گئے تو ایک لمحہ تھا کہ شاید خواب میں دیکھ رہے ہیں, لیکن وہ حقیقت تھی, اور وہ حقیقت اس خاندان کے لیے, اس فیملی کے لیے 140 دن کا صبر, 140 دن عمران ریاض کے ان تمام مظالم کے باوجود اس فیملی کے ہر فرد کی زبان سے آج بھی نکلتا ہے پاکستان زندہ باد. آج بھی ان کے والد صاحب نے کل بات کی, پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا, ان کا وکیل پاکستان زندہ باد کہتا ہے, ان کے بچے پاکستان زندہ باد کہتے ہیں, ان کی اہلیہ پاکستان زندہ باد کہتی ہے. تو یہ اس خاندان
خاندان کی پاکستان سے محبت اور وفاداری کا ثبوت ہے، اور انشاءاللہ عمران بھائی بہت جلد جب وہ ٹھیک ہوں گے، سینسز میں ہوں گے، سائیکلوجیکلی فزیکلی فٹ ہوں گے، تو انشاءاللہ اپنا سفر دوبارہ شروع کریں گے۔ آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کا ایک تصور ہے کہ عمران بھائی کو ریکور ہوتے ہوتے، یہ تو ایک میڈیکل کا بندہ ہی بتا سکتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ عمران بھائی 1 فٹ بھی پیچھے ہٹیں گے اپنے نظریے سے؟ 1 فٹ تو بہت زیادہ ہے، 1 انچ بھی اپنے نظریے سے، اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹیں ہیں، نہ ہٹیں گے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، آئینی شاہد اور عمران ریاض کے قریبی دوست رضی طاہر صاحب کی آپ نے باتیں سنی۔ ناظرین، یہ ظلم کی رات ایک دن تو ختم ہو ہی جانی تھی، اور یہ ہو رہی ہے، ہو جائے گی۔ امید ہے جو لوگ بے قصور بے گناہ قید و بند کی سلاخوں کے پیچھے زندگی گزار رہے ہیں، اللہ پاک ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے، اور ملک پاکستان میں تمام جو بے گناہ قیدی ہیں اللہ پاک ان کی رہائی میں آسانیاں کرے۔ عمران ریاض کے اوپر بات کر رہے تھے، آپ کو ویڈیو اچھے لگے تو اپنے کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ انشاءاللہ دوبارہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ آخر میں اللہ پاک آپ کو اتنی زیادہ خوشیاں دے کہ آگے خوشیاں تقسیم کر سکے۔ پاکستان زندہ باد۔